मुबारकबाद देता हूँ अजीजम मुजाहिद साहब को, देर से ही सही कम अज कम इन्होंने ऐसी जमात जिसके मुंह में राम राम बोलकर छुड़ी थी, छोटे भाई है, यकीन है कि मुझे 18 दिन में होश में आ गए थे, इनको 15 साल लगा, लेकिन जब जागा तब सवेरा। खोया हुआ भाई अगर कादो कीचड़ में भी लिपटा हुआ हो तो भाई को गले लगा लेना चाहिए। और आज जितनी ये पूरी उम्मत यहाँ पर खुश है। और इस जलसे की सबसे बड़ी खूबी और तारीफ ये है कि जलसे लोगों ने कराए हैं अपनी अपनी पार्टी और झंडों के नाम कराए, लेकिन हम लोगों ने शुरू दिन से ये बात समझाने की कोशिश की और अल्लाह तबारक तआला का बड़ा करम और एहसान है कि खुरूज की ये दावत कबूल भी की गई, चूंकि वक्त का ये काला कानून न सिर्फ मुसलमानों की गर्दनों पे नंगी तलवार है बल्कि इस अजीम हिंदुस्तान के आईन पर बड़ा हमला है। और औकाफ के ताल्लुक से मोदी ने इस मुल्क में जो खाना जंगी और हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करके अंग्रेजों की तरह लड़ाओ और राज करो का फंदा हम पर डाला है, इससे हम सब लोगों को वाकिफ कराना और मजबूती से लड़ना होगा। मुझे याद है हाजी मुजाहिद इस्लाम कासमी साहब ने कहा था कि जब दुश्मनों की तलवारें उठती हैं तो मैं ये नहीं पूछती तू शिया है कि सुन्नी है, तू अहले हदीसी के बरेलवी है, तू रफ़ादैन करता है कि नहीं करता, कलमे के नाम पर तुम कोई एक समझती है। ऐ मुसलमानों, खुदा के वास्ते अपने तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर ये हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी से मजबूती से पकड़ लो और तफरके में मत पड़ो। अल्लाह का शुक्र है हमने तफरके के इस पलीद लाश को दफनाने में कामयाबी हासिल की और अल्लाह तबारक तआला से दुआ हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क में चाहे हिंदुओं पर या चाहे मुसलमानों पर, चाहे दलितों पर या अगरों पर, चाहे मंदिर पर और या मस्जिद पर, चाहे गुरुद्वारा गिरजाघर पर भी अगर किसी की बुरी नजर हो तो हमारे इस इत्तेहाद को बाकी रख। मैं दुआ करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से हर जन के हमने ये वादे खुदा के घर में मस्जिद में किया था, लेकिन न जाने क्यों हमारे दिल में कहीं कहीं मुनाफिकत पैदा हो जाती है। कुछ लोगों ने वादे किए और निभाए और कुछ लोग वादे नहीं निभा सके। मैं उनसे भी कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी तस्वीर न छपे, दुनिया में अगर तस्वीर छपाना चाहते हो ये तस्वीरें ली भी जाएंगी, सड़ भी जाएंगी और खुदा ने खुलूस की हमारी तस्वीर ले ली तो आखिरत का मेरा जरिया बनेगा। अपने खुदा को सामने मेरा सरकार करो। मुनाफिकत वक्ती तौर पर तो फायदा पहुंचाती है, दायमी तौर पर नुकसान पहुंचाता है। मेरे अजीजों, वक्त क्या है? वक्त एक सही इस्तिलाह है। वक्त की वो सारी जायदादें जो मजहबी हैसियत रखती हैं, जिसे मजहबी शियार की हैसियत है, चाहे मस्जिद हो, दीनी मदारिस हो, मकबरे हो, खानकाहें हो, दरगाहें हो, इमाम बारे हो, कब्रिस्तान हो, मुसाफिर खाने हो, यतीम खाने हो, इस्लामी उलूम के मराकिज हो, ये सारी वो चीजें हैं जिससे किसी फर्द वाहिद का रिश्ता नहीं रहता बल्कि मिल्लत के हर फर्द का रिश्ता रहता है। ये ईरानिया तौर पर अगर दस्तावेज लिख दे तब भी वक्त है, अगर कोई दस्तावेज न लिखे तो फी नफ्स ही ये वक्त है। और वक्त इबादत है, वक्त एक शरई हुक्म है और वक्त सवाब का एक जरिया है। और जब किसी चीज को कोई वक्त कर देता है तो वो उस शख्स की जायदाद नहीं होती बल्कि वो अल्लाह की जायदाद हो जाती है। तो इंसान क्या है, जब तक अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत न करे वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अब खुदा के हुक्म पर अपनी गर्दन कटाने के लिए जो तैयार नहीं हो, लाखों सर सजदा में डाले, वो कभी अहले ईमान नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ईमानी तकाजा है। मेरे घर में भी आग लगेगी और मेरे मस्जिद में भी आग लगेगी। खुदा की कसम, जिसके दिल में ईमान है अपने घर को छोड़कर पहले खुदा की मस्जिद को बचाने का काम करेगा। इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब बचानी है तो हमारे मस्जिदों पे कोई हमला करेगा तो हम गर्दन काट कर अपनी हिफाजत करेंगे इस मस्जिद की। लेकिन अगर मंदिर पर, गुरुद्वारा पर, नया समाले पर भी कोई हमला करेगा हमारी गंगा जमनी तहजीब पे, तो हमारा दस्तूर और आइन इंसानियत की कदर नहीं बल्कि हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि फितना फैलाने वालों के खिलाफ तुम लड़ो, चाहे जान जाना फुल के हवाले कर दिया जाए। हम मंदिर की हिफाजत करने के लिए तैयार है। एक बात जान लो, जो हिंदू कुरान को न माने, वेद को न माने, वो हिंदू नहीं है। जो गुरु ग्रंथ को न माने, वो कितनी ही बड़ी दाढ़ी टोपी पहने, वो मेरा भाई पंजाबी सच्चा पंजाबी नहीं हो सकता है। अगर कोई
بائبل کو نہیں مانے وہ عیسائی نہیں ہو سکتا، اور قرآن کو جو مسلمان نہ مانے داڑھی ٹوپی بھی عوامہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے اس دیش میں سب کچھ کرنے والا ہو، اس دیش کے کھیتوں کو جوتنے والا ہو، سرحدوں پر بندوق لے کر حفاظت کرنے والا ہو، پارلیمنٹ میں جا کر لوگوں کے مسائل کی بات کرنے والا ہو، لیکن دیش کے سنویدھان کو جو نہیں مانتا وہ سچا ہندوستانی کبھی نہیں ہو سکتا۔ معاملہ صرف مسلمانوں کے وقت کا نہیں ہے، معاملہ آئین پر حملہ ہوا ہے، اس ملک کو چل رہا ہے۔ ہمارا جو راج سبھا ہے یا لوک سبھا ہے یا اسٹیٹ کی جو اسمبلیاں ہیں وہ اتنے آوارہ نہیں ہے کہ جو چاہے قانون بنا دیں، بلکہ ان کو سنویدھان کے گائیڈ لائن میں جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے اس کے دائرے میں سے قانون بنانا ہوگا۔ اس سنویدھان کے مطابق برابری کا حق ہے، دفعہ 14 کہتا ہے اکویلٹی بیفور لا، قانون کی نظر میں سب برابر ہو۔ پھر وقف بورڈ میں غیر مسلمان اور ہندو ایکٹ کے مطابق ان کے کمیٹیوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، تو یہ قانون کے منافی ہے، آئین کے ہند کے منافی ہے، اس لیے ایسا قانون بنانے کا کسی کو حق نہیں ہوتا۔ یہ موقع نہیں ہے کہ پوری وضاحت کی جائے۔ دفعہ 19، 25، 26، 29، 30 جو مذہبی آزادی، مذہبی اداروں کو چلانے کی آزادی، جو اپنے من کے مطابق اپنے مذہبی عقائد کے مطابق ادارہ چلانے کی آزادی دیتا ہے، یہ قانون ان تمام چیزوں کو سلب کرتا ہے۔ اور مذہبی آزادی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جب فنڈامنٹل رائٹ پر حملہ ہوگا تو کوئی قانون نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کالا قانون ہے۔ اور میں بتا دوں اگر یہ کالا قانون نافذ العمل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی NRC کے قانون مسلمانوں کو نشانے کر کے بنائے گئے، چونکہ مودی نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے پہ سچا نہیں رہ سکا۔ اس نے وعدہ کیا تھا غریبوں سے 15 لاکھ روپے تمہارے کھاتے میں آئیں گے، صحافیوں سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرا ساتھ جو کالا دھن واپس لے کر آئیں گے، ہم کروڑوں کو نوکری دیں گے، کسانوں کو آگے بڑھائیں گے، سب کا ساتھ سب کا وکاس کریں گے۔ مودی تم اپنے ایک بھی وعدے کو سچ ثابت نہیں کر سکے، پورے دیش کا ستیہ ناش کر دیا۔ تم نے اڈانی اور امبانی کا صرف ساتھ دیا، کروڑوں نوجوانوں کو تم نے نوکری نہیں دی، بلکہ تم نے پکوڑی بیچنے کو نوکری کہہ کر ہمارے غریبوں کا مذاق اڑایا ہے۔ تم نے کسانوں کا بھلا نہیں کیا ہے، اور تم نے صرف مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑا کر حکومت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گائے، قبرستان، مسلمان، داڑھی، ٹوپی، مسجد اگر BJP کے ڈکشنری سے نکال دیا جائے تو مچھلی جس طرح بغیر پانی کے تڑپ پر مر جاتی ہے، یہ BJP بھی راجنیتک طور پر تڑپ کر مر جائے گی۔ ان کا کام ہی ہے لوگوں کو لڑانا انگریزوں کی طرح اور اپنی روٹی سیکنا، لیکن دیش میں بھی مروت باقی ہے، گاندھی کی آتما بھی باقی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان میں ایسے جڑی لوگ بھی ہیں جو کربل میں نہ مقتل میں نہ شاہ کے آگے، مومن جھکتا ہے فقط اللہ کے آگے۔ یہی وہ جذبہ ایمانی ہے کہ بیرسٹر سعودی اویسی نے اس بل کو چاک کر دیا، کہا میری کوئی پرواہ نہیں، قدم کاٹ سکتے ہو، اور اعلان کیا کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ تو رہ سکتی ہے، مسلمانوں کے باپ دادے کی یہ وطن ہے، مسلمان کسی بھی دنیا کے حصے میں شریعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے، ہمارے باپ دادا نے سنویدھان کی بھی حفاظت کی ہے۔ ہم مودی جو یہ چاہتے ہو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اختصار کے ساتھ، آزادی کے اس 70-78 سالوں کے درمیان میں 40,000 سے زیادہ سمپردائی دنگے ہوئے، فرقہ اور فساد ہوئے، 90% نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ میرٹھ میں، گودھرا میں، بھاگلپور میں، مراد آباد میں، بھیونڈی میں، اور گجرات کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے میں ہے، آسام کے دلی میں 90% ہمارے جوان مارے گئے، ہمارے کاروبار لوٹے، بلکہ کی عزت جن گنگوں نے لوٹی ہے، یہ مودی کے لوگوں نے ان زانیوں کے گلے میں مالا ڈالا ہے، اور آج وہ مسلمانوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے، یہ قتل ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے مسلمانوں کو سامنے میں رکھ کر CAA کا قانون بنایا، لیکن اللہ کا شکر ہے جب آسام میں پریکٹیکلی کام کیا گیا تو مسلمانوں سے 4 گنے غیر مسلمان اس میں تھے، معاملہ رک دینا پڑا۔ انہوں نے طلاق کا قانون بنایا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے مسلمانوں کو عقیدہ ہے
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، دراصل ایسے ہی لوگ کافر ہیں، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آوارہ شرابی نوجوان کو بھی جب طلاق کا مسئلہ پیش آیا، اپنے مفتی اور قاضی کا احترام کیا اور کہا خدا اور خدا کے رسول کی سنت سے جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے، ملک کا قانون کے منظور ہے۔ چلا رہ جاتے ہو۔ مودی نے دیکھا کہ اس پر بھی معاملہ نہیں بن پا رہا ہے تو مودی نے یہ کالا قانون لایا۔ یہ کالا قانون میں کہتا ہوں ان 78 سالوں میں جتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اس کالے قانون کے جو اندیشے ہیں اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اس کالے قانون سے ہونے والی تباہی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اب تک معاملہ جان کا تھا، اب تک معاملہ مال کا تھا، لیکن اب معاملہ تو ایمان کا ہے۔ نہ جانے کتنی مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے۔ وقف یوزر کا معاملہ، آج یہ رجسٹریشن ایکٹ آیا انگریزوں کے زمانے میں، ابھی مودی کے ناک کے نیچے آپ MCR پہ چلیے، دلی میں شاہین باغ میں زمین بکتی ہے، رجسٹری نہیں ہوتی، زید پور میں زمین بکتی ہے، رجسٹری نہیں ہوتی، ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اور برٹش انڈیا سے پہلے میں ہندوستان میں رجسٹریشن تھا ہی نہیں۔ جو کہہ دیا راجا نے، جو کہہ دیا نواب نے، وہی قانون ہے۔ میں کہتا ہوں مودی جی، میرے پرانے وقفہ یوزر جو 4,20,000 سے زائد ہیں ان کے کاغذات مانگ رہے ہو تو کیا اس ملک کے پرانے مندروں کے کاغذات آپ یا آپ کے پتا بھی دکھا سکتے ہیں؟ اس کا اعلان کرو۔ آپ بھی نہیں دکھا سکتے؟ ارے آپ تو اپنے پڑھائی لکھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دکھا پا رہے ہو تو پرانے کاغذات مانگنے میں شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہی نہیں ہے، گرودوارے ہیں، گرجا گھر ہیں، سب کا احترام ہونا چاہیے۔ اب اس سے ہوگا کیا دوستو کہ اس میں لمیٹیشن ایکٹ کا اطلاق ہوگا، یعنی 12 سال تک کسی زمین پر سرکاری پر قبضہ کیجیے گا تو وہ نہیں ہوگا، لیکن کسی پرائیویٹ لینڈ پر قبضہ کیجیے گا، یہ دوگلا قانون ہے، تو اس میں عدالت کے بغیر آپ زمین کو خالی نہیں کر سکتے۔ اور وقت کی زمینوں میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بے سبب زمین پہ زلزلہ نہیں آتا، تحقیق کسی کی روح تڑپتی ہو۔ وقت کی زمین کا بھی ہمارے کچھ بے ایمان متولین نے غلط استعمال کیا ہے، جن کو آج بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن مودی ہم آپ کو انتباہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہم آپ کو شعور دیا ہے، یہ چند بے ایمان ہیں جو متولی ہمارے، اس کی حیثیت کھٹمل مچھر کی طرح، اس کی کیٹانو کی طرح، کیٹانو کے ڈر سے ہم گھر کو آگ نہیں لگائیں گے، زہریلی گیس کے ذریعے ان کو مار ڈالیں گے، لیکن اپنے گھر کو بچانے کا کام کریں گے۔ وقت کا یہ کالا قانون ہمارے گھر کو جلانے والا قانون ہے، ہم قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور کیا ہوگا پھر کوئی بہانہ لا جائے گا۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں، یہ مبارکباد دیتا ہوں عزیزم مجاہد صاحب کو، دیر سے ہی صحیح کم از کم انہوں نے ایسی جماعت جس کے منہ میں رام رام بولو چھوڑی تھی، چھوٹے بھائی ہیں، یقیناً ہے کہ مجھے 18 دن میں ہوش میں آ گئے تھے، ان کو 15 سال لگا، لیکن جب جاگا تب سویرا، کھویا ہوا بھائی اگر کادو کیچڑ میں بھی لپٹا ہوا ہو تو بھائی کو گلے لگا لینا چاہیے۔ اور آج جتنی یہ پوری امت یہاں پر خوش ہے، میں کہتا ہوں کہ پہلے بھی آپ کا سڑک پوری دنیا بنایا ہوگا، اتنی تالیاں پیٹی ہوں گی تو سیاسی پارٹی میں پیٹی ہوگی۔ آج امت مسلمہ کے دیندار لوگ اور اس ملک کے سچے ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں وہ آپ کو استقبال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمانچل کی سرزمین میں بی جے پی کو ان کے شرارت کو کس قدر ناپاک نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری بات میں کہہ کے گزر جاؤں گا کہ اس سے نقصانات کیا ہوں گے۔ ایک مسجد کو ٹوٹی ہے، بابری مسجد تو بھی رو رہے ہیں، ہر چند کی نہ گواہی ملی، نہ کوئی دستاویز بننے کا ملا، نہ کھدائی میں کوئی کاغذات ملے، لیکن مندر ہو گیا اور آپ نے مان لیا۔ اکابرین نے کہا صبر کر لو، لیکن یہ کالا قانون اگر نافذ العمل ہو گیا، ہزاروں مسجدوں میں تالے لگیں گے، قبرستانوں میں غیروں کا قبضہ ہوگا۔ میں گیا تھا کمیٹی کے لے کر ابھی پارلیمنٹ کے اسمبلی کمیٹی کو لے کر نالندہ نتیش جی کے بستی میں 3 قبرستان کے گھیراؤ کا پیسہ ہے، لیکن قبرستان کی گھیرا بندی ناجائز قبضہ ہے۔ اے نتیش جی، آج جب 2000 کا قانون کہ 100 سال میں بھی اگر وقف کی زمین پر ناجائز قبضہ کسی کا ہے اس کو ہٹایا جائے گا، ابھی وہ ہے تو میرے قبرستانوں سے ہٹا نہیں پا رہے ہو تو کل ہٹا پاؤ گے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ میں واقعہ بتاتا ہوں گیا کا آخری کہ 2012 میں گیا کے لوگ میرے پاس آئے اور کہا
کہ صاحب ایک سوال ہمارا اسمبلی میں لا دیجیے. میں نے کیا سوال ہے؟ کیا 75 ڈسمل کا قبرستان یا 78 ڈسمل کا؟ 25 ڈسمل میں اسکول، 25 ڈسمل میں تالاب اور 25 ڈسمل میں جو قبرستان بچی اس میں ہم اپنے بچے کو دفنانا چاہ رہے تھے. تو فرقہ پرستوں نے دفنانے نہ دیا. 24 گھنٹہ تک لاش پڑی رہی. جب ایس پی اور ڈی ایم نے پہل کیا تب لاش کو دفنایا اور 3 دنوں تک پہرا کرنا پڑا. اے نوجوانوں، غافل نہ بیٹھو اندھیری کو اپنی آشیانوں میں، تمہاری بربادیوں کی سازش ہو رہی ہے آسمانوں میں. اٹھو، غور کرو، یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کو غیر مسلموں کو اس قبرستان پر قبضہ کرایا جائے گا اور ایک پیٹیشن یہ جو کہ عدالت میں چلے جائے. اس کے بعد ایک آرڈر آئے گا کہ جب تک جھگڑا طے نہیں ہوگا آپ کو قبرستان میں کسی کو مٹی نہیں دینا ہے. اے مسلمانوں، داڑھی پر حملہ، ٹوپی پر حملہ، بیٹی کی آبرو پر حملہ، ہم پر چاروں طرف سے خوف طاری کر دی گئی ہے. وطن اپنا ہے، درندوں سے اتنا ڈر نہیں جتنا انسانوں کو انسانوں سے ڈر لگ رہا ہے. مودی نے وہ خوف طاری کر دی ہے. آپ وہ سب مل کر طے کر لو اس کالے قانون کے خلاف. اگر میرا خون کافی نہیں ہوگا تو میری نسلوں کا خون بہے گا، لیکن اس کالے قانون کو ہم ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے. ہم اپنی قدر کرا سکتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے، ہم اپنے خانقاہوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ایمان جب تک باقی ہے اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے. ایوان سیاست میں رہے یا باہر رہے، اس ملک کے سنویدھان کی حفاظت کریں گے. اور میرے مذہبی شان پر کوئی حملہ کرے گا، بچہ جام شہادت پی لیں گے. اب جاگ چکے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کے دم لیں گے. جینا ہے تو عزت سے جی لیں گے، ورنہ پھر جام شہادت پی لیں گے. انقلاب یہ زندہ باد، ارے زندہ باد ایسی ہو کہ مودی کے کان پھٹے، نتیش بہرا ہو جائے. انقلاب